हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड 12वीं जमात के लिए उर्दू के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू का पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा और लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें। दर्ज झैल इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहले सवाल में आपको 2 इक्तिबास दिए जाएंगे। दोनों में से आपको किसी एक इक्तिबास के सवालों के जवाब लिखने होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल 8 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इक्तिबास को देखें। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनमें से एक न एक फिर नीचे हो जाता। वो लम्हे जिनके दौरान मेरे हाथ और मेरा जिस्म दोनों बराबर एक ही बुलंदी पर वाक़े हों बहुत ही कम थे, और उनमें भी यही सोचता रहता था कि गद्दी पहले बैठेगी या हैंडल। तो आप इस इक्तिबास को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप इक्तिबास को अच्छे से पढ़ेंगे तो तभी इसके आखिर पर जो सवाल हैं उनके जवाब लिख पाएंगे। तो देखिए, अलिफ पार्ट क्या है, किस चीज़ ने बाकायदगी इख्तियार की थी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। बाइसिकल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली थी। ठीक है। दूसरा सवाल है, रावी निडर होकर बाइसिकल पर क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि वो ये सोचता था कि कहीं उसके बैठने से गद्दी या हैंडल नीचे बैठ न जाएं। तीसरा पार्ट है, लफ्ज़ गद्दी और जिस्म को इस तरह एक ही जुमले में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर व तानीस से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस का मतलब है मुअन्नस। ठीक है। एक बात और, गद्दी मुअन्नस है और जिस्म मुज़क्कर है। अब आप जुमला खुद बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं उसे चेक करूँगा। उसके बाद अगला पार्ट है, जी कड़ा करके कहा। इस मुहावरे से आप क्या समझे? तो देखिए, जी कड़ा करना यानी हिम्मत करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हिम्मत करना। अब यहाँ पर आपको चॉइस है। एक और इक्तिबास है, आपको दोनों में से किसी एक के जवाब लिखने होंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जलजले का जोर थमा तो हमने मिस जू से कहा, बीबी हमें आसमान से आने वाली बलाओं से बिल्कुल डर नहीं लगता। फल के कज रफ्तार से यूं भी हमारी पुरानी आशनाई है। तो आप इस इक्तिबास को भी अच्छे से रीड करें। ठीक है। तो अब अलिफ पार्ट क्या है? यहाँ पर श्रीलंका के मंदूब कौन थे और श्रीलंका में उनके कौन रिश्तेदार थे? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, श्रीलंका के मंदूब मिस्टर जयाकोडी थे। ठीक है। और श्रीलंका में उनके कौन रिश्तेदार थे? श्रीलंका में उनके 2 मासूम और छोटे छोटे बच्चे थे। अब दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, फल के कज रफ्तार और जापान को एक साथ जुमले में इस्तेमाल कीजिए। फल के कज रफ्तार का मतलब होता है आसमान की शक्तियाँ। ठीक है। देखिए, आप इस जुमले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जापान में फल के कज रफ्तार की शक्तियाँ आम हैं, या आप अपने अंदाज में भी कोई दूसरा जुमला बना सकते हैं। जीम पाठ है, मिस जू मुस्कुरा कर क्यों चली गई? तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मुसन्निफ ने उसे कहा था कि मुझे आसमान से आने वाली बलाओं से नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे से आने वाली बलाओं से डर लगता है। ठीक है। अब दाल पार्ट इसमें क्या है, इस इक्तिबास का माहासिल 20 से 25 अल्फाज में लिखिए। माहासिल का मतलब होता है खुलासा, यानी आपको ये बताना है कि ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ कौन हैं, और बाद में आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान करके अपने अल्फाज में लिखना है।
تو یہ اقتباس لیا گیا ہے سابق یونیسکو کی چھتری سے اور اس کے مصنف ہیں مجتبیٰ حسین. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے, اس کے بعد اپنے الفاظ میں اسے لکھنا ہے, یعنی اس کی تشریح کرنی ہے. دوسرا سوال ہے, درج ذیل سوالات میں سے 2 سوالوں کے جواب 40 الفاظ میں لکھیے. تو دوسرے سوال میں آپ کو 4 پارٹ دیے جائیں گے, 4 میں سے آپ کو 2 کے آنسر لکھنے ہوں گے. تو کل ملا کر یہ سوال 6 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے. افسانہ نمک کا داروغہ کے بنیادی تاثر کی وضاحت کیجیے. مرزا کے بائیسیکل کی مجمل ہیئت کیسی تھی, اور مینا کماری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اور ایک سوال ہے کہ مرزا ظاہر دار بیگ کا حلیہ تحریر کیجیے. تو دیکھیے یہ چاروں سوال بہت آسان ہیں. جتنے بھی نثری اسباق ہیں ان کے خلاصے آپ اچھے سے یاد کریں. ان سب کے خلاصے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں. ان سبھی کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ ان کو وہاں جا کر دیکھ لینا. اس کے بعد تیسرا سوال ہے, اردو میں افسانہ نگاری کے فن یا سوانح عمری کی تاریخ پر 50 الفاظ کا نوٹ لکھیے. تو یا تو آپ کو افسانہ کی تعریف یہاں پر لکھنی ہوگی, یا پھر آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ سوانح عمری کیا ہوتی ہے, یعنی اس کی تعریف پر بھی آپ کو 50 الفاظ کا نوٹ لکھنا ہے. تو یہ سوال کل ملا کر 4 نمبر کا ہے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے, سر سید احمد خان کی سماجی خدمات, یعنی جو ان کی ادبی خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو پریم چند کی ادبی خدمات پر نوٹ لکھنا ہے. یہ سوال بھی 4 نمبر کا ہے. تو ان دونوں کے آنسر آپ کو 50 الفاظ تک ہی لکھنے ہیں. جتنا میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جتنے نوٹس میں نے لکھے ہیں آپ کو اتنے ہی لکھنے ہیں, کیونکہ ضروری یہ ہے کہ سبھی سوالات کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر آپ ایک ہی سوال کو بہت لمبا لکھیں گے تو باقی سوال آپ کے چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب 5واں سوال دیکھیں. درج ذیل شعری اجزاء میں سے کسی ایک شعری حصے کو غور سے پڑھیے اور اس کے آخر پر دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے. اجزاء جز کی جمع ہے. ٹھیک ہے. یعنی نظم کا جو کوئی بند ہوتا ہے اس کو ہم جز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوال بھی 8 مارکس کا رہے گا. تو یہاں پر بھی آپ کو 2 بند دیے جائیں گے, دونوں میں سے آپ کو کسی ایک بند کے سوالوں کے جواب لکھنے ہوں گے. تو آپ اس کو پہچانیں, آپ اس کو پڑھیں. دھوپ میں لہرا رہی ہے کاکل عنبر سرشت, ہو رہا ہے کم سنی کا سوچ جزو سنگ و خشت, پی رہی ہیں سرخ کرنیں مہر آتش بار کی. تو آپ اس بند کو بھی اچھے سے ریڈ کریں اور پہچانیں کہ یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پر پہلا ہی سوال یہی ہے کہ یہ شعری بند کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کون ہیں. تو یہ بند لیا گیا ہے نظم حسن اور مزدوری سے, اور اس کے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی. دوسرا سوال کیا ہے, مہر آتش بار کیا پی رہا ہے. تو مہر آتش بار کیا پی رہا ہے, اس دوشیزہ کی جو نرگسی آنکھیں ہیں ان کا رس, اور اس کے جو رخسار ہیں یعنی اس کے جو گال ہیں اس کی سرخی کو پی رہا ہے. اب اس کے بعد ہے جیم پارٹ دیکھیں. اس شعری جز کے آخری مصرے کی وضاحت کیجیے. تو آخری مصرع یہ والا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ابر کس کو کہتے ہیں. ابر کہتے ہیں بادل کو. یہاں پر آفتاب نہیں بلکہ مہتاب آئے گا. مہتاب کا مطلب ہوتا ہے چاند. یعنی اس دوشیزہ کے, یعنی وہ جو خوبصورت لڑکی تھی, اس کے پرانے پھٹے کپڑوں سے اس کا خوبصورت جسم ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ بادلوں کے پیچھے کوئی چاند چھپا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وضاحت ہے. اب اگلا پارٹ ہے دھوپ میں کیا لہرا رہی ہے, اور آریز رنگین کس کے لیے استعمال ہوا ہے. آریز رنگین استعمال ہوا ہے اس کے رخساروں کے لیے, یعنی جو دوشیزہ ہے اس کے رخساروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب دھوپ میں کیا لہرا رہی ہے, تو اس کا جواب یہاں پر ہے کاکل عنبر سرشت. کلیئر.
یا تو آپ کو یہ سوال کرنے ہوں گے یا پھر آپ کے پاس یہاں پر ایک اور چوائس ہے. دوسرا بند دیکھیں. دادا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، جلال حسن شوکت شبیر دکھانا. تو آپ اس بند کو بھی اچھے سے ریڈ کریں اور پہچانیں یہ کس صنف کا ہے. تو پہلا سوال ہے، اس شعری بند کے شاعر اور صنف کا نام بتائیے. تو یہ شعری بند لیا گیا ہے صنف مرثیہ سے اور اس کے شاعر ہیں میر انیس. بے پاٹ ہے، اس شعری بند میں دادا اور شبیر کن کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس شعری بند میں دادا اور شبیر کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. اب تیسرا سوال ہے، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جو حضرت زینب تھیں وہ اپنے بچوں کو کیا کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی تصویر کے طور پر میدان جنگ میں پیش کرنا اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنا. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے، اس بند کے آخری شعر کی تشریح کیجیے. تو یہاں پر یہ آخری شعر ہے، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کی طرح کوفے کا در توڑ کے آنا. تو اس شعر میں حضرت زینب اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ اپنے تیروں سے دشمنوں کے جگر توڑ کے آنا، اور جس طرح علی نے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا بالکل اسی طرح تم بھی کوفے کا دروازہ توڑ کے آنا. کلیئر؟ اب چھٹا سوال ہے، درج ذیل میں سے 2 سوالوں کے جواب 40 الفاظ میں لکھیے. تو چھٹے سوال میں آپ کو 4 پارٹ ملیں گے، 4 میں سے آپ کو 2 کے جواب لکھنے ہوں گے اور یہ کوئی زیادہ لمبے نہیں لکھنے ہیں، صرف 40 الفاظ تک آپ کو لکھنے ہوں گے. غزل کے فن کی وضاحت کیجیے، یعنی غزل پر نوٹ آپ کو لکھنا ہوگا. تو جتنا میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے. مرزا غالب یا پروین شاکر کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے. اس کے بعد ہے حیدر علی آتش کی حالات زندگی قلم بند کیجیے، یا پھر میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت پر نوٹ لکھیے. شاعرانہ عظمت غزل گوئی کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا. 7واں سوال ہے، نظم اے شریف انسانوں کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے. یا تو آپ کو یہاں پر مرکزی خیال لکھنا ہے یا پھر یہاں پر بھی آپ کو چوائس ہے علامہ اقبال کی نظم نگاری لکھنی ہوگی، یا پھر آپ کو مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری پر نوٹ لکھنا ہوگا. تو یہ بھی آپ کو 40 سے 50 الفاظ تک ہی لکھنا ہے. اب 8واں سوال ہے، صرف 2 اصطلاحات کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے. یہ سوال بھی میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا. ٹھیک ہے، آپ کو 4 مارکس آسانی سے مل سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر 4 میں سے آپ کو 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کرنی ہے. پہلے نمبر پر ہے حسن تعلیل. ٹھیک ہے، یہ ایک شعری صنعت ہے، یعنی شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتانا جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو. مثال کے طور پر باغ میں پھول کے کھلنے کی یہ وجہ بتانا کہ وہ بلبل کی آواز سن کر خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہے لف و نشر. لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کہتے ہیں پھیلانے کو. ٹھیک ہے، یہ بھی شاعری کی ایک صنعت ہے. مطلب شعر میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کرنا اور پھر چند دوسری چیزوں سے ان کی وضاحت کرنا. مثال کے طور پر ایک شعر دیکھیں، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں. ٹھیک ہے، آپ اچھے سے دیکھنا اس کو. نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں اس شعر میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ سکیں اور نہ ہی ہماری اتنی اچھی قسمت کہ ہم اسے پا سکیں.
اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا دل ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں، اور نہ ہی ایسی آنکھیں جو اسے دیکھ سکیں۔ یعنی پہلے اس شعر میں ہمت، قسمت، دل اور آنکھوں کا ذکر آیا ہے، اور پھر ان الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے ڈھونڈنے سے، پائے سے، سمجھنے سے اور دیکھنے سے۔ کلیئر؟ اگلا پارٹ ہے تلمیح۔ یہ بھی شعری صنعت ہے، یعنی شعر میں کسی تاریخی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ ایک شعر ہے غالب کا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو یہ اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے تشبیہ، تو یہ بہت آسان ہے، یعنی شعر میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہے، درج ذیل میں سے 2 سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ تو یہ آپ کو تھوڑے لمبے لکھنے ہوں گے، کم سے کم 80 to 100 ورڈز تک ان کے آنسر آپ کو لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں سوال میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، ان کے لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ علی گڑھ تحریک پر آپ کو نوٹ لکھنا ہوگا، یا ترقی پسند تحریک کی ادبی خدمات آپ کو لکھنی ہوں گی، یا پھر خطوط غالب کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کو بیان کرنی ہوں گی، یا پھر دبستان دلی کی شعری خصوصیات بیان کرنی ہوں گی۔ تو یہ 2 سوال 12 نمبر کے رہیں گے۔ اب 10واں سوال دیکھیں، آپ کے اسکول میں کمروں کا رنگ و روغن خراب ہو گیا ہے، اس لیے کمروں کی حالت دن بدن خستہ ہو رہی ہے۔ اپنے اسکول پرنسپل کے نام ایک درخواست دیکھ کر ان کمروں کی حالت درست کرنے کی گزارش کریں۔ تو یہ بہت آسان ہے، آپ کو صرف درخواست لکھنی ہے۔ آپ کو اوپر سے ہیڈنگ لکھنی آنی چاہیے، جیسے آپ نے 10th میں یا 11th میں درخواست لکھی ہوگی، آپ کو ویسے ہی وہ پیٹرن فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہاں پر آپ کو خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خط کا جو پیٹرن ہے لکھنے کا وہ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کیسے لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر خط کیا ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے، اور اس کو خط لکھ کر امتحان کے لیے محنت کرنے کی تلقین کریں، نصیحت کریں۔ بہت آسان ہے۔ 11واں سوال ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 100 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ تو یہ 8 نمبر کا سوال آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ کو کون کون سے مضامین تیار کرنے ہیں؟ دیکھیے، سائنس کے فائدے بہت امپورٹنٹ ہے، جنگلات کے فائدے، ٹھیک ہے، علم بڑی دولت ہے یعنی علم کے فائدے، کھیلوں کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے، موبائل فون یا انٹرنیٹ کے فائدے، ٹھیک ہے، میرا پسندیدہ استاد، میری زندگی کا مقصد، یہ سبھی مضامین بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو اچھے سے تیار کر لینا۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے، آپ کو ایک اخباری رپورٹ جو ہے وہ لکھنی ہوگی، یا پھر یہاں پر آپ کو اشتہار جو ہے ایک لکھنا ہوگا۔ تو یہ طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا آپ کو کیسے لکھنا ہوگا، ویسے یہ بہت آسان ہے۔ یہ سوال 6 نمبر کا رہے گا۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، درج ذیل معروضی سوالات کے لیے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو دیکھیے، یہ ملٹیپل چوائس کوشچنس ہیں، تو گرامر یعنی یہ پورشن گرامر کا ہے۔ تو گرامر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک محاورہ، ٹھیک ہے، محاورے آپ کو کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ترکیب نحوی، یہ بھی آپ کو دیکھنا، یہ بھی آپ کو پوچھی جا سکتی ہے یہاں پر، ترکیب نحوی۔ اس کے بعد صفات ہے، افعال ہے جو آپ کو 11ویں میں تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی اقسام، یہ بھی آپ کو کرنی ہوں گی۔ تو یہ سبھی آپ اچھے سے تیار کریں، انہی میں سے آپ کو ایگزام میں ضرور پوچھے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو شعری اصطلاحات ہیں وہ بھی آپ کو کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے، آنکھ لگنا، محاورے کا معنی بتائیے، تو اس کا مطلب ہے نیند آنا۔ دوسرے نمبر پر ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں جو شعری صنعت استعمال ہوئی ہے وہ تشبیہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے، مرکب توصیفی میں صفت کے ساتھ موصوف کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ مرکب توصیفی صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضرب المثل۔ 5ویں نمبر پر ہے لفظ شبنم کو اس طرح جملے میں استعمال کیجئے کہ اس کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ دیکھیے شبنم کس کو کہتے ہیں؟ شبنم کہتے ہیں اوس کو۔ شبنم چمک رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں آپ لکھ دیں گے مؤنث، یہ مؤنث ہے، کلیئر۔ اس کے بعد ہے لفظ حکیم کی جمع صورت کو جملے میں استعمال کیجئے، تو حکیم کس کو کہتے ہیں؟ جو وید ہوتا ہے، یعنی جو ڈاکٹری کا کام کرتا ہے، تو حکیم کی جمع ہے حکمہ۔ ہمارے گاؤں میں بہت سارے حکمہ ہیں، تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے جے کے بورڈ 12ویں جماعت کے لیے اردو کے نئے ماڈل پیپر کو سالو کیا۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔